बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है, लिहाजा तमाम देखने वालों को माह सियाम की बहुत बहुत मुबारक हो। जो बरकतों और रहमतों वाला महीना है हमें मुयस्सर आ रहा है और हम सब की ये काविश और जुस्तजू होनी चाहिए कि इस महीने में जितनी इबादत कर सके वो जरूर करें और सिला रहमी का जो रवैया है उसको हमें अपनाना चाहिए। और इसी माह रमजान की मुनासबत से आज वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म रमजान रिलीफ पैकेज उसका इजरा कर दिया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक खसूसी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस पैकेज को जो पिछले साल की निस्बत 3 गुना ज्यादा है, 20 अरब रुपए मालियत पर मुश्तमिल है और 40 लाख खानदानों को बजरिया डिजिटल वॉलेट यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे और इसमें अब लंबी लंबी लाइनों में लोगों को नहीं खड़ा होना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब के खिताब का हमने एक मुंतखब हिस्सा आपके लिए चुना है, वो आइए आपके सामने रखते हैं। घराने 2 करोड़ हमारे पाकिस्तानी अफराद को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपए का इंतजाम किया गया है। इस रमजान में पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मुस्तहिक ख़ानदान हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, उनकी मदद, उनकी खिदमत रमज़ान में अल्लाह ताला के बेपायां फजल करम का बायस बनेगी। तमाम सूबे गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर मुस्तहिक अफराद के लिए ये रकूम डिजिटल निज़ाम के ज़रिए तकसीम की जाएंगी। एक डैशबोर्ड भी कायम किया गया है जिसमें देखा जाएगा कि रमजान के पहले अशरे में इंशाअल्लाह इन 2 करोड़ लोगों तक इमदाद जो है वो पहुंच जाए। एक ऐसा इक़दाम है। दूसरी जानिब अगर मुल्क की सियासत की हम बात करें तो बानी चेयरमैन पीटीए इमरान खान साहब ने अमरीकी मैगजीन टाइम में एक मजमून लिख डाला है जिसमें उन्होंने जहां मुल्की इदारे, अदलिया, फौज, गवर्नमेंट उनको हत्वे तनकीद ठहराया, वहीं पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को सराहा भी है। और बैनुल सतूर अगर उस पूरे आर्टिकल को आप पढ़ें तो उनकी तवज्जो भी मबजूल कराने की कोशिश की है। इस हवाले से हम जरूर गुफ्तगू करेंगे कि क्यों कर ये जरूरत महसूस हुई, जबकि कल भी हम बात कर रहे थे कि पीटीआई ने अभी 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ जिसमें मुख्तलिफुल ख्याल अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात की है और एक ग्रैंड नेशनल अलायंस भी बनाने जा रहे हैं। तो साथ में डोमेस्टिकली ग्रैंड नेशनल अलायंस और वहीं पर बैरूनी दुनिया के लिए बिलखसूस वेस्ट और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो टाइम मैगजीन का मजमून है, इसमें क्या मैसेज है, हुकूमत की जानिब पे इसका सख्त रद्द-ए-अमल आया है। इन पे गुफ्तगू करने के लिए हमें जिन मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने ज्वाइन किया उनका मैं तारुफ आपसे करा दूं। तो हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन किया सैयद अली बुखारी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने स्काइप वीडियो लिंक पर, जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा, आपका सर बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने, मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा। भट्ट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अली बुखारी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज में करना चाहूंगा। पाकिस्तान के हवाले से जो बानी चेयरमैन पीटीए इमरान खान साहब ने आर्टिकल लिखा है, मनफी मंजरकशी की गई है और उसका टाइटल भी है व्हाई द वर्ल्ड मस्ट पे अटेंशन टू पाकिस्तान। मैं जानना चाहूंगा कि इसकी क्यों कर जरूरत महसूस की गई इस वक्त इन टाइमिंग्स पे, और प्रेसिडेंट ट्रंप को भी बार बार एड्रेस किया गया है, तो क्या इसमें मैसेज पिन है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तवज्जो चाह रहे हैं और पाकिस्तान के हवाले से मेलाइन क्यों कर किया जा रहा है इदारों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अनवार भाई, ये थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ कि मनफी आपने वर्ड यूज़ किया, ये मनफी बिल्कुल भी नहीं है जी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी ऑलरेडी ख़त लिखा। इसके अलावा जो है उन्होंने अपने आर्मी सरबराह जो हैं उनको भी ख़त लिखा। जी। बात यह है कि कोई ख़त लिखना मायूब नहीं है, कोई ख़त लिखना गुनाह अजीम नहीं है, कोई गुनाह कबीरा सगीरा नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से बाहर नहीं है। अपनी बात बयान करना जेल के अंदर रहते हुए कैदी का हक है, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है कि जेल के अंदर जो कैदी होते हैं, आप तो लॉयर हैं, वो खत लिख सकते हैं? बिल्कुल जी, खत लिख सकते हैं। और अगर आप ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में अगर आप देखें और अगर आप यूनाइटेड नेशन के जो लॉज हैं उनको फॉलो करें और जो स्पेशल रूल्स बनाए गए थे नेल्सन मंडेला रूल्स 1991 उनको फॉलो करें तो उसके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं। वैसे आपको एक चीज़ बताऊँ कि कन्विक्शन के बाद एक अपील फाइल होती है, इसको जेल अपील कहते हैं। जो जेल अपील आती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको करते हैं, तो वहाँ से वो बाकायदा आती है। अब बात यह है कि जो आपने बात की, एक चीज़ तो ध्यान में रखें कि हमने
یا پی ٹی آئی نے کبھی بھی کسی بھی فورن ایلیمنٹ یا فورن مدد کی کبھی درخواست نہیں کی، نہ ہی کبھی اس سے پہلے کیا اور نہ ہی آگے کبھی کریں گے۔ عمران خان صاحب کا اس کے اوپر بڑا کلیئر سٹانس ہے۔ جو آپ نے بات کی اور جو خط کے حوالے سے بات ہے، اس کا مرکزی مقصد یہ آرٹیکل ہے سر۔ جی میں اس کی بات کر رہا ہوں، آرٹیکل کے اوپر آ جاتا ہوں۔ اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان 27 پیکٹس کا سگنیٹری ہے جو ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ ہے، جو یونائٹڈ نیشن، یورپین یونین اور ان سب کے ساتھ ہمارا پیکٹ ہے، جو گورنمنٹ آف پاکستان کا، اسٹیٹ آف پاکستان کا ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم اس کے سگنیٹری ہیں۔ تو جب بھی بات کی گئی وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کی گئی، اس سے ہٹ کے نہ کبھی کوئی بات کی گئی، نہ کبھی کوئی کسی قسم کا چیز آن ریکارڈ آئی۔ سو جب بھی آپ توجہ مبذول کرتے ہیں تو اس توجہ مبذول کرنے کا مقصد صرف اور صرف ہیومن رائٹ وائلیشن، فنڈامنٹل رائٹس جو ہمارا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے اس کو میں بلکہ یہ کہوں رول آف لا اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات ہے، تو وہاں آ کے رک جاتی ہے۔ تو سر یہاں پر لکھ رہے ہیں کہ آئی ایکسٹینڈ مائی ہارٹ فیلٹ کانگریچولیشنز ٹو پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ۔ تو اس وقت ان کو پیغامات جو ہے وہ مبارکبادی کا وہ بھی انہوں نے کہا، اور مبارکباد تو ساری دنیا نے دی، آپ کے پرائم منسٹر نے سب سے پہلے دی۔ تو بہت دیر نہیں ہو گئی، وہ تو 20 جنوری کو ہوئی تھی اور آج تو 1 مارچ ہو گیا، 28 فروری کو چھپا ہے۔ دیر یا صحیح یا دیر یا جلدی کی بات نہیں ہے انوار بھائی، اس کے اندر بات یہ ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر اگر ان کو مبارکباد دے تو وہ جائز ہے، اور اگر فارمر پرائم منسٹر جیل میں سے دے تو اس پہ اعتراض ہے ساتھ میں۔ لیکن وہ پھر پاکستان کے بارے میں ان سے کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک اینڈ اسٹیبل پاکستان از ان دا انٹرسٹ آف دا انٹرنیشنل کمیونٹی۔ صحیح کہہ رہے ہیں، مطلب آپ کا ڈیموکریٹک پاکستان ہوگا، جمہوری ملک ہے، آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں 50,000 ووٹ سے جیت کے بیٹھے ہوں، تو جمہوری ملک کے اندر جمہوریتی پروان چڑھے گی تو ملک آگے چلے گا نا۔ لیکن بصد احترام آپ کا نعرہ تھا امریکی غلامی نامنظور، تو امریکی صدر کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابھی بھی وہی ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ان سے کیوں مخاطب ہیں؟ نہیں، مخاطب سے مطلب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں what is the theme of this article؟ نمبر 1 آپ نے خود بتا دیا، مبارک دینا، تو یار میں تو اس پہ بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں۔ نہیں، تھیم جو ہے ٹائٹل ہے why the world must pay attention to Pakistan۔ اس کی وجہ بتا دی نا ہیومن رائٹس کے حوالے سے، بڑا کلیئرلی کیٹیگریکلی بتا دی آپ کو۔ نمبر 2 اگر آپ کہیں جی مبارک، نواز شریف صاحب نے رائیونڈ سے مبارک دے دی، سر وہ تو آپ نے میرا جملہ پکڑ لیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈیموکریٹک اور اسٹیبل پاکستان کے لیے امریکی صدر سے کیوں مخاطب ہو رہے ہیں؟ ہم سب کو پتہ ہے۔ وہ تو ایک مبارکباد دی، اس کے ساتھ انہوں نے سارے پروز اینڈ کونس جو اتنے بھی تھے ساری چیزیں پراپر طریقے سے لکھ کے وہاں پر ایک آرٹیکل لکھا نا، تو دس از این آرٹیکل کے اندر آپ ساری چیزیں لکھتے ہیں، اس کے ساری وجوہات، وہ وائی ہی از بیہائنڈ دا بار انہوں نے لکھا ہوگا ڈیفینیٹلی۔ یہ بھی میں نے تو نہیں گو تھرو کیا اس کو، لیکن obviously میری تو ملاقات پچھلے شاید 2 ہفتوں سے نہیں ہوئی۔ ہاؤس ارسٹ کی اور بنی گالا کی جو ہے وہ آفر بھی تو لکھا انہوں نے، آفر بھی دی گئی۔ اگر انہوں نے لکھا تو پھر کی ہو گیا، مجھے تو اس چیز کا علم نہیں ہے، کیونکہ میں تو 2 ہفتے سے نہیں گیا۔ لاسٹ ٹائم ہم جب گیا تو آرٹیکل تو پڑھ لیں 28 فروری والا ٹائم والا، وہ تو پڑھ لیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کامران مرتضیٰ صاحب، پھر میں ناصر بٹ صاحب کے پاس آؤں گا۔ کامران صاحب کیا کہیں گے سر آپ اس حوالے سے؟ میں آرٹیکل سے میں نے سٹارٹ کیا، پھر آپ لوگوں کا جو ظاہر بات ہے اپوزیشن کی آپس میں بات چیت چل رہی اس پر بھی آؤں گا، لیکن اس پہ آپ کی کیا رائے ہے جو آرٹیکل ٹائم میگزین میں آیا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ جیل سے کوئی آرٹیکل لکھا جا سکتا ہے یا نہیں لکھا جا سکتا، یا اس پہ کوئی قدغن ہے یا نہیں ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ مگر ایک شخص اگر سابق پرائم منسٹر ہے اور سابق پرائم منسٹر کا کوئی چھاپنے کے لیے تیار ہے، میرے جیسا بندہ اگر کوئی آرٹیکل لکھتا تو اس کو کوئی چھاپنے کے لیے تیار نہ ہوتا، تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی کا وہ ایک سٹیٹس رہا ہے، تو اس کا اگر آرٹیکل کوئی آیا ہے اور جس سے پاکستان کی کوئی عزت، میں نے پڑھا نہیں ہے، تو پاکستان کی عزت اگر متاثر نہیں ہوتی ہے تو پھر تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے، اور اگر کوئی پاکستان کی عزت متاثر ہوتی ہے پھر ٹھیک نہیں ہے۔ وہ پاکستان کی عزت کو ذرا دیکھ لیجیے، باقی مجھے اس کی ذاتی علم نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اس پہ میرا نقطہ یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ ظاہر بات ہے اگر ان کا آرٹیکل چھاپا ہے تو اس کا کوئی میرٹ ضرور ہوگا، لیکن علی بخاری صاحب آپ بھی وکیل ہیں، یہ بھی وکیل ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رائٹ بنتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایک جیل میں جو شخص موجود ہوتے ہیں وہ بلا شبہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، ان کو یہ رائٹ ملتا ہے؟ آپ کے سامنے علی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لاز کے مطابق رائٹ ہے کہ یو کین ایڈریس اے لیٹر اور یو کین رائٹ این آرٹیکل، ایسا ہی ہے کامران بھائی؟ دیکھیے، خط تو کوئی بھی شخص لکھ سکتا ہے، کسی کو بھی لکھ سکتا ہے، مگر وہ پھر اس کو خط کو گیج کریں گے نا، پھر اس کو ویٹ کریں گے کہ اگر کامران مرتضیٰ کا تو کوئی نہیں چھاپے گا، اگر کوئی عمران خان صاحب کا تو اس کو چھاپ دے گا، ممکن ہے۔ تو خط لکھنے میں اور خط لکھ کے بھجوانے میں، آرٹیکل لکھ کے بھجوانے میں، اور اس وجہ سے کہ کوئی شخص پرائم منسٹر ہے، ظاہر ہے اس کو پریفرنس تو دیں گے نا۔ اوکے، اچھا جوڈیشری کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ وہ جو ہے ان کے مطابق جوڈیشری جو ہے وہ عدل کے مطابق فیصلے نہیں کر پا رہی۔ پھر مقننہ کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے، اور 26ویں ترمیم کا بھی ذکر کیا ہے، اور
اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی بات کی انہوں نے. تو آپ سمجھتے ہیں, اور ساتھ میں جیسے میں نے پہلے کہا ان کا دنیا کی ورلڈ مسٹ پے اٹینشن, تو یہ باتیں تو آپ لوگوں کی 2 روزہ کانفرنس میں بھی ہوئی ہوں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم ایڈریس کریں, مطلب کہ پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں, اگر اختلاف رائے ہے ظاہر بات ہے وہ تو ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا. اختلاف رائے تو یقیناً اپنے طور پہ ہوتا ہے, اور اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات جس میں انٹرنیشنل جو ہے وہ توجہ جو ہے انٹرنیشنلی جو ہے مبذول کروانی ہے تو لکھ بھی سکتے ہیں, مگر اس کو یہ دیکھ لیں کہ اس کے بعد کیا وہ ہماری جوڈیشری کے بارے میں وہ کچھ کہہ سکتے ہیں, یا وہ انڈرمائن تو نہیں ہوتی ہے, یا ہمارے باقی ادارے تو انڈرمائن نہیں ہوتے ہیں. یہ تھوڑا سا دیکھ کے اور رکھ رکھاؤ کر کے جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے ذرا رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں کہ ظاہر ہے پاکستان کی عزت پہلے ہے. ٹھیک ہے. ناصر بٹ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے نقطہ نظر سنا علی بخاری صاحب کا, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے, آپ کیا کہیں گے؟ آپ خود ایک سینیٹ آف پاکستان کے رکن ہیں اور یو کے میں طویل عرصہ آپ نے گزارا ہے. خان صاحب کے اس آرٹیکل کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عمران خان کا آرٹیکل اس نے تو نہیں لکھا, جو اس کے پیچھے ان کے لوگ جنہوں نے امریکہ میں بٹھا کے کوئی سینیٹر کو یہ سب پیسے دیتے ہیں, یہ سب پیسے کی کھیل ہے. لیکن عمران خان کا یہ رویہ اپنے فورسز کے بارے میں, اپنے اداروں کے بارے میں لکھنا, اور دنیا بھر میں دیکھیں نا, عمران خان وہ شخص ہے جب وزیر اعظم تھا تو یہ باہر جاتا تھا تو وہاں بھی اس کے دماغ میں ایک ہوتا تھا نواز شریف کو ایسی بند کر دوں گا, نہیں چھوڑوں گا. ایران میں کوئی پریس کانفرنس ایک پرائم منسٹر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں تو وہاں انہوں نے اپنے اداروں پہ الزامات لگائے کر آپ نکال لیں کہ ہمارے ادارہ کی وجہ سے یہ امن ایران میں جو خرابی یہ بھی تک کہا عمران خان نے. لیکن عمران خان لاڈلا تھا اور وہ جو اس کے ذہن میں آتا تھا وہ بات کر دیتا تھا. اس کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ بات کرنے سے ملک کی سالمیت کو, یا دیکھیں نا جیسے ابھی انہوں نے کہا اپنا کمران مزار صاحب نے کہ عدلیہ کے بارے میں لکھا ہے. عدلیہ کے بارے میں تو اس کو ساکم نثار جیسا بندہ چاہیے, اور وہ چاہتا ہے کہ میرے حق میں فیصلے آئیں, مجھے جیل سے باہر. عمران خان کا ہے کہ ذہن یاد رکھیں کہ اس کا ایک ہی دماغ میں چیز ہے کہ مجھے جیل سے باہر نکالو. لیکن بٹ صاحب معذرت آپ کہہ لیں کہ ان کے ذہن میں کہ جیل سے وہ باہر ہے, لیکن اسی آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ انہیں آفر دی گئی ہاؤس اریسٹ کی ان ایکسچینج فار ایمبیگوس پولیٹیکل اسپیس فار پی ٹی آئی. انہوں نے کہا مجھے تو آفر دی گئی تھی کہ آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیتے, یعنی جیل سے باہر لے آتے ہیں. ہاؤس اریسٹ کی آفر دی گئی تھی, اسی آرٹیکل میں لکھا ہے. یہ عمران خان کو خواب آتا ہے, اس کو رات کو خواب آتا ہے نا کہ مجھے آفر کیا, صبح اٹھ کے کہتا ہے میں نہیں مانتا. اس کو کوئی آفر نہیں ہے, جو اس نے کیا ہے اس کی سزا اس کو مل رہی ہے. 9 مئی اس کے دیکھیں نا 9 مئی کو اس نے کیا یہ سارا کچھ ادارہ. ابھی آپ دیکھیں خط لکھ رہے ہیں, یہ تو ہمیں امریکہ سے آزاد کرانے آیا تھا, یہ تو سیفر لا رہا تھا کہ میں امریکہ کی غلامی نہیں مانتے. اب امریکہ کے پاؤں پکڑ رہا ہے, وہ ٹرمپ کے پاؤں پکڑ رہا ہے کہ مجھے باہر نکالو. ایسا نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ یہ چاہ رہا ہے کہ پہلے ٹرمپ مجھے باہر نکالے جیل سے, پھر میں ٹرمپ سے امریکہ سے پاکستان کو آزاد کراؤں گا. عمران نے کبھی بھی اچھا نہیں سوچا اپنے ملک کے لیے. جو آپ مجھے بتائیں 3 سال وہ بیٹھا رہا اس ملک میں, کیا کس حالت. لیکن علی بخاری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر صاحب مبارکباد پیش کر سکتے ہیں, فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کرتے ہیں, تو فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی مبارکباد جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے, ان کا موقف یہ ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ایک ملک کا پرائم منسٹر دوسرے ملک کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کو اگر مبارکباد دیتا ہے, یہ تو ایک دیکھیں نا, یہ تو بہت ضروری ہے کہ پاکستان نے کہ وزیر اعظم نے اگر امریکہ کے صدر کو مبارکباد دی ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ کیا چاہتا ہے کہ عمران خان اب جیل میں رہے گا ساری زندگی. میں بتاؤں آپ کو, اب اس نے جیل میں رہنا ہے کیونکہ یہ اپنے اداروں کو معاف نہیں کرتا, اپنے لوگوں کو معاف نہیں کرتا. اتنی دہشت گردی ہو رہی ہے صوبے کے پی کے میں. مجھے آپ بتائیں آج تک اس نے کچھ کہا ہے اس کا؟ جی اس حوالے سے بھی انہوں نے لکھا ہے. ویسے سر ٹو بی ویری, میں چونکہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تو انہوں نے لکھا ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حوالے میں وہاں پر دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن یہ آپ نے اہم نکات اٹھائے ہیں. بٹ صاحب میں دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں. علی بخاری صاحب یہ بھی نکتہ انہوں نے اٹھایا ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حوالے سے, تو اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ دس از ناٹ ہیپنڈ بائی ایکسیڈنٹ بٹ
nor is it simple chance. لیکن سر وہاں تو آپ کی حکومت ہے, اب اس کو تو آپ لوگوں خود ہی دیکھیں گے نا. جو مولانا حامد الحق صاحب کی بھی انفارچونیٹلی شہادت ہوئی ہے اور آج ان کا جنازہ بھی ہوا, اللہ غریق رحمت کرے. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, بلوچستان میں بھی ہو رہے ہیں جو کامران مرتضیٰ صاحب کا صوبہ ہے, لیکن یہ تو صوبائی حکومتوں کا مینڈیٹ ہے. اس چیز کو بہت ترجیح بنیادوں پر دیکھنا چاہیے اس کے تدارک کے لیے. بالکل سن بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. انوار بھائی جو پرائورٹی ہے وہ ہمیشہ کسی اسٹیٹ کی بھی, ایون ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی جو لکھا ہوا ہے, وہ آپ کا لبرٹی, آپ کی لائف, آپ کی ایسٹس, ان چیزوں کی ہوتی ہے. اور ملک اسی ٹائم آگے بڑھتا ہے جب آپ کی سیکیورٹی, آپ کی ویلتھ, آپ کی ہیلتھ اور آپ کا رسپیکٹ, ان کو جو ہے جس کو چادر اور چار دیواری کہا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ آپ کی زندگی کے سارے ایلیمنٹس جو ہیں ان کو سیف رکھا جائے. سو پرائورٹی تو ہماری بھی یہی ہے اور ہر محب الوطن پاکستانی کی یہی ہونی چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی جس طرح پچھلے ہم 20 سال سے گزر رہے تھے اور 20 سال سے گزرنے کے بعد یہاں تک پہنچے, تو ہم نے اس کے اندر بہت سے چیزیں دیکھی جو پاکستان کی سالمیت کے اوپر اٹیک ہوا بہت سی طرح. جیسے فار ایگزامپل ڈرون حملے سٹارٹ ہوئے, اور ڈرون حملے چلتے چلتے آخر ایسی جگہ آ گئی کہ ایک پورے کا پورا علاقے کے اوپر ڈرون حملہ کر دیا جاتا تھا, اور مدرسے اور بچے اور سکولز تک اس پہ ڈیمیج ہوئے. لیکن الٹیمیٹلی اللہ نے کیا, جب ہماری حکومت آئی تھی تو آپ دیکھیں 2018 سے 2022 تک کوئی ایک ڈرون حملہ بھی نہیں ہوا. حالانکہ اس سے پہلے دونوں گورنمنٹس کے اندر بڑا زیادہ اس کے اوپر اعتراضات بھی تھے اور اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم بھی تھا کہ اوبویسلی آپ کی سوورینٹی کے اوپر کوئی بندہ, کوئی ملک جی آ کے اٹیک کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہونا چاہیے. جی کوئی اس کے اوپر جسٹیفیکیشن ٹیررزم کے حوالے سے بھی آپ لوگوں بالکل دیکھیں ہم تو کر رہے ہیں. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمارے سی ایم کے ساتھ اعلیٰ اداروں نے بھی میٹنگز کی جا کے, فار واٹ پرپز, فار دا پرپز آف سیکورٹی آف دی پروونس. آپ دیکھیں فار ایگزامپل پاڑا چنار میں ایک انسیڈنٹ بہت بڑا انسیڈنٹ تھا. اب اس کے اوپر جو ہے اوبویسلی جو ہے صوبے کے بعد جتنے ریسورسز ہوں گے نا, انوار بھی اس کے مطابق کرے گا. ایک اگر ہیلی ہے جی, آپ کے پاس ایک ہیلی ہے جو جا رہا ہے, جو آ رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ کرم کی کیسی جیوگرافیکلی کنڈیشن کیسے ہے کہ اس کے 3 سائڈ پہ افغانستان ہے. سو وہاں پر تو آپ کو اوبویسلی فورسز چاہیے ہوتی ہیں, اپنی لا انفورسنگ فورسز, جو کہ وہاں پر امن قائم کرتی ہیں, لے کے جاتی ہیں. اور یہ تو ویسے پروگریٹو ہے آف دی گورنمنٹ. میں تو کہتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ اگر ڈی چوک میں اگر کوئی دھرنا ہوتا ہے تو 245 کے تحت بلا لیتی ہے فوج. تو یار وہاں پر تو ویسے ہی اتنی پوزیشن خراب تھی کہ وہاں پر سیکیورٹی, اگر ایک روڈ بند ہے, مین شرح بند ہے, اور اس شرح سے گزر کے آگے راشن ہی نہیں جا رہا, آپ کے مطلب وہاں پر کھانا نہیں جا رہا, پیٹرول نہیں جا رہا, دوائیاں نہیں جا رہی, تو ان چیزوں کے لیے تو اوبویسلی اسی پرپز کے لیے اسٹیٹ ہوتی ہے نا. اسٹیٹ کا مقصد یہ ہے, اسٹیٹ کے جو ایلیمنٹس ہیں, اس کے جو پروڈکٹس ہیں, اس کے جو کمپوننٹس ہیں, وہ ہیں یہ کہ یار آپ نے لوگوں کو وہاں پر سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے, اور آپ نے جیسے کہا پیرامونٹ امپورٹنس جو ہے آپ کی وہ سیفٹی آف لائف ہے. کامران بھائی یہ مجھے بتائے گا کہ آپ آتے ہیں سر, جو اپوزیشن الائنس کی بات ہو رہی ہے, میں ایسے جاننا چاہوں گا کہ علی بخاری صاحب بھی یہاں موجود ہیں, آپ بھی ہیں, ناصر بٹ صاحب ظاہر بات ہے وہ حکمران جماعت سے ان کا تعلق ہے. آپ لوگوں کا سر الائنس اس وقت کس سٹیج پر ہے, بن گیا ہے؟ کیونکہ اب تو بات ہو رہی ہے آج, ویسے آپ سب کو بھی رمضان شریف کی میں نے انٹرو میں بھی مبارکباد دی تھی, دے رہا ہوں. آپ لوگوں نے کہا تھا کہ رمضان کے بعد علی بخاری صاحب کی جماعت نے کہا کہ ہم تحریک چلائیں گے, اور بانی چیئرمین پی ٹی عمران خان صاحب نے کہا کہ ایجیٹیشن ہوگی. آپ لوگ ان کے ساتھ اسٹریٹ ایجیٹیشن پہ سیم پیج پہ ہیں؟ نہیں, اس میں ایسا ہے کہ ہماری ریزرویشنز ہیں اس اتحاد کے حوالے سے, اور اسپیشلی پی ٹی اے کے حوالے سے, وہ کنوے ہو گئی ہوئی ہیں. 12 تاریخ کو کنوے ہو گئی تھی اسد کیسر صاحب کو, میری اور ان کی ایک کمیٹی تھی, تو وہ کنوے ہو گئی ہیں, اس کو رسپونڈ نہیں کیا گیا. تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایسا اتحاد موجود نہیں ہے. بعض چیزوں پہ اتفاق یقیناً موجود ہے, جیسے الیکشن کے حوالے سے کہ الیکشن میں کیا کچھ ہوا, مگر وہ پورے ملک کے حوالے سے ہے. تو ہماری جو ریزرویشنز ہیں اس میں جب تک وہ جواب نہیں رسپونڈ نہیں کریں گے, اس وقت تک جو ہے وہ شاید ہم آگے نہ بڑھ سکیں. کانفرنس میں انہوں نے بطور مندوب, بطور مہمان ہم کو بلوایا تھا, بطور مبصر. وہ بطور مبصر ہم نے شرکت کی ہے, انہوں نے ہمیں سٹیج دیا, ان کی مہربانی, ہم نے اپنی بات بھی رکھی ہے. مگر جو اعلامیہ تھا وہ ان کا اپنا ایکسکلوزیو تھا, ہمارا اس میں کوئی وہ نہیں تھا, تعلق بھی نہیں تھا. تو اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے. ایجیٹیشن کی بات رہی تو ایجیٹیشن جو ہے وہ اس وقت ہم ان کے ساتھ مل کے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, جب تک کوئی شکل نہ اختیار کرے اتحاد. ابھی تک اتحاد اگر ہے تو وہ ان کا ہے, ہمارا نہیں ہے. عمر ایوب صاحب کی سر آج سٹیٹمنٹ آئی ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, وہ کہتے چند دنوں میں جو الائنس ہے اس کو فارمیلٹی یا فارملائز ہو جائے گا. تو وہ کہاں سے یہ آپٹیمزم ڈرائیو کر رہے ہیں؟ آپ تو ہمارے ساتھ اس وقت مخاطب ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایز وی سپیک ایسی کوئی چیز ابھی نہیں ہے, ابھی تو جو آپ لوگوں کی نکات تھے اس کا جواب نہیں آیا.
وہ ممکن ہے کہ وہ ہمیں مائنس کر کے کہہ رہے ہوں، ہاں، کیونکہ یا پھر مولانا سے کوئی ڈائریکٹ بات کی ہو. مولانا تو اس وقت مدینے میں ہے، تو اگر مولانا صاحب سے بات کی ہو یا مولانا صاحب نے کوئی ان کو بتایا ہو کوئی چیز، تو مجھے نہیں پتا. بہرحال جو کمیٹی ہے وہ مجھ پہ اور اسد صاحب پہ مشتمل ہے، اسد کیسر صاحب پہ. اور ابھی ہمارے ہاں جو ہے نا وہ 12-13 تاریخ کے بعد کوئی نئی ڈیولپمنٹ اس کمیٹی کے حوالے سے نہیں ہے. اوکے، میں علی بھائی بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے اس کا جواب لوں، پھر میں بریک کے بعد بٹ صاحب سے بات کروں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو بہت قبل از وقت ہے، تو آپ لوگوں نے تو خود ٹائم لائن دی ہوئی ہے رمضان شریف کی، اور رمضان شریف تو الحمدللہ صبح سے شروع ہو رہا ہے کل سے. دیکھیں انوار بھائی، 2-3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر. دیکھیں ہماری جو الائنس ہے دیٹ از اپوزیشن الائنس، اس کے ساتھ سب کے ساتھ عمران خان صاحب نے ایک ٹاسک دیا ہماری ٹاپ لیڈرشپ کو، اور وہ سب کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں ون آفٹر اندر جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں. اور ایک چیز بتاؤں، دیکھیں ہماری آئیڈیالوجی، یس اوبویسلی جی، جمعیت علماء اسلام، مولانا صاحب کی پارٹی جو ہے وہ بڑی فیٹل کردار ادا کرتی ہے اپوزیشن کے اندر بھی. فیٹل یا وائٹل؟ وائٹل بھی کہہ لیں، فیٹل تو ذرا دوسرا زبانی جملہ ہو جاتا ہے. وائٹل بھی ہے، امپورٹنٹ بھی. یا یہ کیا تھا؟ نہیں وہ دونوں چیزیں دیکھیں، یہ وہ بیگیج ہے میرے خیال میں. آپ اس کو جو ہے لے کر چلتے ہیں تو ان سے بھی گفتگو ہونی ہے اوبویسلی. جی اور کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹر وہ ماضی کی بات کر رہے ہوں گے، ماضی کی بات کر رہے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ ایک اوبویسلی ان کی ایک اپنی ایک پوری وزڈم ہے، ایک پولیٹیکلی سسٹم لے کے چلتے ہیں وہ. اس کے اندر یہ ہے انوار بھائی بیسیکلی کہ سب سے گفت و شنید ہونا ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا جو ابھی کامران بھائی نے بھی کہا ہے، وہ یہ کہا ہے کہ ہم ایک چیز پہ ہم سارے کے سارے متفق ہیں. وہ کیا؟ اور وہ تھا جی کہ یہ جو فارم 47 والا الیکشنز ہے، اس کی حد تک جو ہے ہم سارے کے سارے متفق. ہماری پارٹیز اپنی ہیں، ہمارا سوچ اپنی ہے، ہمارے آئیڈیالوجی اپنی ہے. یہاں تک متفقہ جدوجہد کی بھی بات کر رہے تھے. متفقہ جدوجہد بھی تب ہوتی ہے جب آپ ایک ایجنڈے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک ایجنڈا جو ٹیبل ہوا ہے اس کے اوپر سارے کے سارے متفق ہیں. اب اس کے پروسیجرز طے کرنے ہیں کہ کیا پروسیجرز ہونے ہیں. ڈیفینیٹلی مولانا صاحب بھی واپس آئیں گے، ان کی ریپرزنٹیشن بھی بیٹھے گی، لیڈرشپ بھی بیٹھے گی. باقی جتنے ہمارے جو اعتراضات ہیں اس کا جواب نہیں ہے، وہ تو دیں گے نا. اوبویسلی انہوں نے بات کی وہاں سے، اب مولانا صاحب واپس آئیں گے، اس کے بعد گفتگو شنید ہوگی. ان کے جو اعتراضات ہیں وہ مولانا صاحب کی واپسی سے مشروط نہیں ہے. جو اسد کیسر دیکھیں جو ان کے اعتراضات ہوئے ہیں وہ ہماری کور کمیٹی میں آئیں گے، کور کمیٹی کے اندر ڈسکس ہوں گے، وہ خان صاحب سے ڈسکس ہوں گے، اور خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا. ایون جو ہم وکلاء تھے کور کمیٹی کے ممبر بھی تھے، ہمیں بھی نہیں ملنے دیا جا رہا. وہ ان سے ڈسکس ہونے کے بعد واپس ایڈریس ہو جائیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر. اوکے ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں. وقفے کو بنائیں گے تو میں پھر سینیٹر ناصر بٹ صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ جو 2 روزہ کانفرنس ہوئی، ابھی علی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے الیکشنز کے حوالے سے اور موجودہ حکومت کے حوالے سے، تو یہ جو ان کا اتفاق ہے یہ ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے؟ ایک وقفہ دوبارہ لوٹ کہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. شکر تیرا یا اللہ، 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 شکر تیرا یا اللہ. تو نے اپنی رحمت بخشی. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں سید علی بخاری صاحب ہیں، ناصر بٹ صاحب ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب ہیں. ناصر بٹ صاحب آپ نے سن لیا، ابھی ان کا اتحاد نہیں ہوا، الائنس نہیں ہوا جیسے کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا، اور علی بخاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں.
لیکن اس بات پر یہ لوگ ان کا اتفاق ہے کہ جو 8 فروری 2024 کے انتخابات ہیں ان پہ ان کے اعتراضات ہیں اور سنجیدہ نوعیت کے اعتراضات ہیں، اور ظاہر بات انہیں انتخابات کے نتیجے میں آپ لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں، تو اس چیز کو کیسے پھر آپ لوگ اس کا تدارک کر پائیں گے اگر یہ اس نقطے پر اکٹھے ہو گئے؟ سینیٹر ناصر بٹ صاحب دیکھیں کامران رضا صاحب کی میں نے باتیں سنی، بالکل وہ سچ کہہ رہے تھے. ان سے پوچھیں مولانا صاحب کو کہ جو کے پی کے میں انہوں نے ان کی سیٹوں پہ ہاتھ مارا ہے، چوری کی، ان کی سیٹیں لے لی، ان کو واپس کریں گے؟ مولانا صاحب سے معافی مانگیں گے کہ ہم نے کے پی کے میں ایسے ان کے ساتھ جو ان کی جو جیتی ہوئی سیٹیں تھیں وہ واپس لے لی؟ یہ تو مولانا صاحب کا کلیم ہے نا کہ کے پی کے میں میرے ساتھ جو میری جو جیتے ہوئے لوگ تھے ان کو ہرایا گیا. تو بات یہ ہے کیا مولانا صاحب سے عمران خان پہلے معافی مانگے گا کہ میں آپ کے بارے میں جو کچھ کہتا رہا ہوں اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور پھر مولانا صاحب ایسے شخص کے ساتھ چلیں گے جو غیر جمہوری طریقے سے کبھی آرمی چیف کو خط لکھتا ہے اور کبھی امریکہ سے امداد مانگتا ہے کہ مجھے جیل سے باہر نکالو؟ عمران خان کا ایجنڈا بالکل ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں چلے گا. وہ کہتا ہے، انہوں نے ابھی بات کی کہ کور کمیٹی، کون سی کور کمیٹی؟ ایک عمران ہے، وہ اپنی مرضی کرتا ہے. کسی دیکھیں مربت کو باہر نکال دے جاؤ تم نکلو، کوئی بات نہیں. باقی کوئی اس کے بات کرتا ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو عمران اندر سے میسج دیتا ہے. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں ہماری ملاقات ہی نہیں کروائی جا رہی، علی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں. نہیں ملاقات، یہ تو لکی آدمی ہے. ان کا جب کورٹ میں ادھر تاریخ میں جب وکیل آتے ہیں تو وہ 3 گھنٹے عمران بات کرتا ہے، یہ آپ کو تو خط لکھ رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے. یہ کدھر ایسا؟ میاں نواز شریف صاحب کو تو اپنے بیٹے سے بات نہیں کرنے دی گئی تھی کہ جب ان کی وائف کومے میں چلی گئی تھی اور انہوں نے کہا وہ بات سب کو یہ پتا ہے کہ اس وقت وہ جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا اس کو کہا کہ میں اپنے بیٹے سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے فکر ہے کہ میری بیوی کی حالت زیادہ خراب ہے، کومے میں ہے، تو وہ کیسی ہے؟ تو اس نے کہا تھا آپ کے منٹ ختم ہو گئے ہیں. اور پھر کچھ گھنٹے بعد اطلاع آئی تھی کہ میاں صاحب کی وائف فوت ہو گئی ہے. تو عمران تو جو ہے نا یہ کہتا ہے یہ بیٹھ کے کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن اپنے علاوہ یہ کسی کی نہیں سوچتا. اللہ معاف کرے، یہ کہتا ہے میں نہیں تو پاکستان نہیں. یہ آپ لوگ کا سارا زور اس پر ہے کہ مولانا صاحب ان کو معاف نہیں کریں گے اور یہ آپس میں نہیں مل پائیں گے. سو آپ لوگ نہیں میں ایک اور بات، پلیز میری بات سنیں. اس کا جو رویہ ہے نا سولو فلائٹ، یہ کسی کو مانتا ہی نہیں. اس کو جب مسلط کیا گیا ایز اے وزیر اعظم بنا، یہ ووٹ کہتے ہو آر ٹی ایس بٹھا کے، تو اس نے ایک دن بھی اپوزیشن سے بات نہیں کی. آپ ریکارڈ نکال لیں، کیونکہ یہ شخص جو ہے نا اس کا ذہن ہے کہ مجھے جو لوگ لائے تھے پہلی دفعہ 2018 میں مجھے انہی سے بات کرنی ہے، وہی مجھے آ کے بٹھائیں گے. اس کو ثاقب نثار جیسا بننا چاہیے، آصف سعید کوزہ جیسا جج چاہیے. اور اب یہ خط لکھتا ہے باہر، ملک اپنے ملک کی بدنامی کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں سیاسی جماعت کا لیڈر اس طرح کی باتیں کرتا ہے جس کے لیے آپ پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کر اپنے ملک کی؟ بخاری صاحب تو کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی انٹرنیشنل قانون کے مطابق ہے، اس میں تو کوئی ایسی غلط بات ان کو نظر نہیں آ رہی. کیا قانون کے مطابق کیا ہے؟ قانون کے مطابق یہ ہے کہ آپ باہر ملکوں کو لکھیں کہ پاکستان میں انصاف نہیں ہو رہا ہے، پاکستان میں دہشت گردی بہت ہے، آئیں آ کے ہماری ہیلپ کریں. آپ لوگوں کو آپ غیر کہتے ہیں کہ اب اس کو ذہن میں ایک چیز چلی گئی ہے کہ مجھے امریکہ نہیں جیل سے آ گیا ٹرمپ مجھے باہر نکالے گا، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں. یہ تو کہتا تھا میں تو امریکہ کی غلامی نہیں مانتا. جی وہ تو ایبسولوٹلی ناٹ کدھر گیا؟ ٹھیک ہے، ایبسولوٹلی ناٹ. اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ کہہ رہے جی الائنس بن رہا ہے اپوزیشن کا. اس میں اتنی کیپیبلٹی ہے ہی نہیں کہ یہ باقی اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کر سکے. سر یہ جو سولو فلائٹ کا جو آپ کا جو تانا دے رہے ہیں بٹ صاحب، تو وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں میں یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ آپ مختلف الخیال لوگوں کو ساتھ لے کر چل پائیں. دیکھیں انوار بھائی، بات یہ ہے کہ بٹ صاحب نہایت قابل احترام ہے میرے لیے، لیکن ہاف نالج از آلویز ڈینجرس. بات یہ ہے کہ ہماری جب گورنمنٹ تھی تب بھی ہم کلوجنس گورنمنٹ کے ساتھ تھے، بلکہ عمران خان صاحب کئی دفعہ کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہمیں بہت 2/3 میجورٹی ہوتی تو لینی چاہیے تھی. غلطی ہوئی انہوں نے کہا نا 2/3 میجورٹی، آئی ایم ٹیلنگ یو 2/3 میجورٹی، اس لیے میں نے یہ الفاظ سوچ کے آپ کے سامنے ادا کیے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم ابھی اپوزیشن میں بھی آئے ہیں تو آپ دیکھیں گے راجہ ناصر صاحب وحدت المسلمین ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، سنی اتحاد کونسل ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. سو بات یہ ہے کہ یہ تو ایک تو پریزمپشن آف ٹروتھ کے اوپر جا رہے ہیں اور پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کیسے کہہ رہے ہیں. ان کے تو نروس پہ اس ٹائم عمران خان صاحب چھائے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بات کوئی نہیں ہے ان کے پاس.
سو اگر یہ انہوں نے ایک بات کی، میں اس کو ایڈریس ضرور کرنا چاہوں گا کہ جیل ریکارڈ جو ہے نا وہ موجود ہوتا ہے. میاں صاحب کی جن دنوں گرفتار تھے ان دنوں ان کا ریکارڈ بھی موجود ہے. ان سے کتنے صحافی ملتے تھے، کہاں ملتے تھے، کتنے گھنٹے میٹنگ ہوتی تھی، ایک چیز درج ہوتی ہے. سو بات یہ ہے کہ یہ تو ریکارڈ کی بات ہے، اس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، کامران بھائی کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن بٹ صاحب جا کے ملاحظہ کر لیں کھانے کہاں سے آتے تھے، کدھر بیٹھتا تھا، کون سا اینکر ملتا تھا، کتنے گھنٹے ملاقات ہوتی تھی، ساری چیزیں کرسٹل کلیئر ہیں. آن دا ادر سائڈ میں تو سائفر میں بھی کونسل تھا، خان صاحب کا، شاہ محمود صاحب کا، وہاں سے لے کے آگے نہیں، میں تو آپ کو اندر کے حال بتا رہا ہوں نا سارے، یہ تو سنائی بات بتا رہے ہیں، میں تو اس پہ وٹنس ہوں نا. وہاں پر ایک کوریڈور میں دور ایک صحافی ہوتے تھے پہلے، تو جیسے کو یہ درخواست دی جاتی تھی کہ جناب ذرا قریب بلا لیں ان کو، آواز تو آ جائے. پھر 16 بندوں کی لسٹ آتی تھی، اس میں سے 5-6 بندوں سے زیادہ نہیں گئے، اور 4 دفعہ یہ ڈینیوو ٹرائل ہوا. ہائی کورٹ نے واپس بھیجا کہ جی یہ اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا، اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا. یہ چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں، جس کے بعد کیس ون آفٹر انادر جو ہے وہ تو آپ نے بتا دیا. اب تیسری چیز جو آپ کا ریلیونٹ کوسچن تھا، دیکھیں ان کے کہنے سے تو بات نہیں ہوتی. میرا خیال ہے ایک صاحب نے کہا تھا میڈیا پہ بیٹھ کے کہ بہت جلد نون لیگ میں سے شین نکلے گی، وہ تو نکل گئی. میاں صاحب تو ہمیں نظر کے نہیں آ رہے، پتہ نہیں ان کو کبوتر اڑاتے ہوئے ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے، وہ ادھر ہی ہیں جی، تاریخیں بکت رہے ہیں، وہ بھی آتے ہیں وہاں پر جیل ٹرائل کے اندر، وہ بھی حاضر ہوتے ہیں. وغیرہ یا اس طرح کوئی رمضان سے پہلے کوئی کوکنگ کر رہے ہیں کہیں پر میں نے تو ان کو، میری ملاقات ہوئی تھی خان صاحب کا، میں گیا تو وہ بھی تاریخ بکنے آئے تھے 9 مئی والی، تو وہ بھی جیل ٹرائل کے لیے آئے تھے. تو بات یہ ہے کہ اب شین لیگ ہی رہ گئی ہے، نون لیگ تو مجھے میاں صاحب تو آخری دفعہ کبوتر اڑاتے ہوئے نظر آئے تھے. اس کے بعد تو ان کے اپنے خرم دستگیر سے لے کے باقی لوگوں سے آج تک ملاقات نہیں کی. تو ویسے وہ ملاقات ہو گئی ہے. خرم صاحب کا درد دل میں رکھے، میں وہ درد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ذرا ایک چھوٹی سی نا وہ کہتے ہیں آئینہ کا دوسرا رخ ہے، وہ میں ضرور بتا رہا ہوں. انہوں نے بھی کہا کہ شیر افضل مروت صاحب کا بھی ایشو ہے، فواد چودھری صاحب نے آج آپ کو بڑا کرٹیسائز کیا آپ کی لیڈرشپ. اور میں دوسری چیز بتاؤں آپ کو، ایک چیز کلیئر ہے، پی ٹی آئی وہ ہے جو عمران خان ہے. عمران خان صاحب لے کر آئے. شیر افضل مروت صاحب ہمارے بھائی ہیں، میرے ساتھ پروفیشنل ہیں، میرے آفس کے ساتھ ان کو آفس ہے، وی ہیو اے ویری گڈ ریلیشن. وہ پارٹی میں آئے، خان صاحب ان کو لے کر ان کو ٹکٹ دیا، میں نے ہمیں بھی ٹکٹ دیا، ہمیں بھی ٹکٹ دیا. میڈیا چینلز پہ آ کے کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر گروہ ہے. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، سازش کر کے نکالا، یہ بات تو وہی بتائیں گے نا کہ کس نے سازش کی، کیا کس کو کہا، وہ نام لے کے بتائیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے، باہر ہیں. چوئی نثار صاحب انٹیریئر منسٹر تھے، جو نون کے ساتھ پچھلے 40 سال سے چل رہے تھے، باہر ہیں. بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے صفدر عباسی صاحب اور ناہید خان صاحب. ویئر آر دے؟ سو ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا جیسے ہوتا ہے. ہر پارٹی بڑی پارٹی ہے، پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، دنیا کی 10 بڑی پارٹیز میں سے ہے. چھوٹے موٹے اختلاف ہوتا ہے ضرور، لیکن بات یہ ہے کہ اور جو بات مانی جاتی ہے، جو فالو کی جاتی ہے، وہ ہے جو عمران خان صاحب. اور آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ ہماری لیڈرشپ تو جیل میں ہے، ٹھیک ہے بالکل وہ چیئرمین ہے، لیکن وہ سیکرٹری جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. میں نے کہا نا کور میں آئی ایم اے ممبر آف کور کمیٹی، ہمارا جمعے کو اجلاس ہوتا ہے، اس میں چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے اس کے بعد ایک لیگل کمیٹی بھی ہے، پولیٹیکل کمیٹی بھی ہے، ڈسکس کر کے ہم خان صاحب کے پاس جاتے ہیں اور پھر وہاں سے. یو ہیو دا رائٹ ٹو ریسپونڈ. میں آپ کے پاس آؤں گا، لیکن میں کامران صاحب سے سوال کروں گا. کامران صاحب، آپ سینیٹ آف پاکستان کے رکن ہیں، بٹ صاحب بھی، علی بخاری صاحب نے بھی الیکشن لڑا ہے قومی اسمبلی کا، اور ہمارے پاس لیجسلیچر موجود ہے. سر، پارلیمان میں کوئی کمیٹی بنانے کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بات کی تھی، تو یہ جو الیکٹورل ریفارمز کی بات ہے، پولیٹیکل ریفارمز کی بات ہے، لیگل ریفارمز کی بات ہے، اگر پارلیمانی کمیٹی بن جائے اور اس پہ بیٹھ کے یہ باتیں کر لی جائیں تو زیادہ بہتر نہیں ہے کہ کجا آپ جو ہے وہ باہر پارلیمنٹ سے باہر آپس سے بیٹھ کر یہی ڈسکس کر رہے ہیں نا؟ جیسے ابھی علی بخاری صاحب نے کہا کہ ہمیں الیکشن پر اعتراض ہے، تو اس کے لیے ریفارم پروسیس چاہیے. انوار، ایسا ہے کہ اس میں الیکشن ایکٹ میں 2017 والے میں اس الیکشن سے پہلے ترمیم ہوئی تھی، اس میں بھی ممبر تھا اس کمیٹی کا. نون کے دوست بھی تھے، طارق صاحب اس کو شاید طارق صاحب تھے، اور اسپیکر صاحب جو ہے اس کو شاید ہیڈ کیا کرتے تھے، علی ظفر صاحب بھی تھے، اور اسی طرح سے سب پارٹیوں سے دوست تھے. ہم نے اس میں امینڈمنٹس بھی کی اور وہ امینڈمنٹس کیری بھی ہوئیں، مگر اس کا نتیجہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بدترین دھاندلی کی صورت میں نکلا. انفیکٹ جو ہے نا وہ مسئلہ ہو رہا ہے. مسئلہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک ادارہ جاتی دھاندلی بند نہیں ہوگی. میں اور آپ اگر کوئی دھاندلی کرتے ہیں، میں اپنی فیور میں، آپ کوئی اپنی فیور میں، آپ اور میں آپس میں کنٹیسٹ کر رہے تھے، تو اس کا علاج ممکن ہے. الیکشن لاز جو ہے اس کا علاج تو دیتے ہیں، مگر یہ جب اس طرح سسٹمیٹک ہوتی ہے اس کو آپ ثابت بھی نہیں کر سکتے. اس کی ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ RO سرکار کا بندہ، یعنی سرکاری ملازم، DRO سرکار کا ملازم، پریزائڈنگ آفیسر سرکار کے ملازم،
وہ صرف ایک ٹرانسفر کی مار ہوتے ہیں. اگر بیچ میں اگر دوسری پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیں اس کے ساتھ, اور سٹیٹمنٹ پہلے پٹیشن کے ساتھ ایفیڈیوٹس لگانے پڑتے ہیں, پہلے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دوسری پارٹی کے گواہ کون کون سے, اور وہ اسی جگہ پہ مینج ہو جاتا ہے معاملہ. تو جب کوئی طاقتور حلقے کسی ایک طرف ہوں تو آپ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح سسٹمیٹک دھاندلی کو جو ہے آپ پروو کر پائیں. یہ کسی کا کوئی آسمان سے بھی آ جائے تو نہیں کر سکتا اس کو. تو سر پھر وے فارورڈ آپ سجیسٹ کیجئے گا آپ لوگوں کی کانفرنس میں. وے فارورڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے نا اس کا ون آف دی کمپوننٹ جو ہے وہ آنےسٹی ہے. ہم سب کو دستور کے ساتھ کمیٹڈ ہونا چاہیے. کمٹمنٹ ہماری دستور کے ساتھ جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک, دیکھیے ہار جانا کوئی بری بات نہیں ہے, یہ جیتتے بھی ہیں ہارتے بھی ہیں, مگر آنےسٹی جو ہے نا, ڈس آنےسٹ ہونا بری بات ہے. آنےسٹی جو ہے وہ آپ کے کریکٹر میں ہونی چاہیے جب تک, اور یہ تمام اداروں کو جو ہے نا اس کو جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ آنےسٹ ہوں اور دستور کے ساتھ لائل ہوں. جب تک دستور کے ساتھ لائلٹی نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے ساتھ لائل نہیں ہے. اور یہ اکثر کیا ہر الیکشن میں ہمارا یہ اسی طرح سے مصیبت یہ ہے کہ ہر الیکشن کا ریزلٹ جو ہے وہ کہیں اور بنتا ہے. ووٹ ابھی آپ کہیں کہ کل جو ہے نا وہ مولانا کو کہیں کہ کل جو ہے نا 2-4 لاکھ بندے کو اکٹھا کرنا ہے, وہ ایک کال پہ آ جائے گا. ووٹ جو ہے ہمارے جو ہے نا وہ پھر پتہ نہیں کہاں اللہ پاک کے پاس چلے جاتے ہیں, کہاں چلے جاتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں. ہمارا ورکر موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے. بلوچستان میں ہر جگہ ہم پہلے سے لے کے تیسرے نمبر تک ہم جو ہے نا ہماری جو ہے نا وہ آتی ہے. اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں وہ ہر جگہ پہ جس جگہ پہ ہم ہارے ہیں ہم نیچے کیوں دوسرے نمبر پہ کیوں ہارے ہیں؟ اگر کسی جگہ پہ کسی اور کو بھی تو دوسرے نمبر پہ ہونا چاہیے نا. تو یہ خیبر پختونخوا میں ہماری 20 سیٹیں ایسی ہیں جو ہے نا وہ 2000 سے کم کا فرق ہے اور ہارے صرف ہم ہیں. اس میں سے 10 سیٹیں ایسی ہے جس میں ہم 1000 سے کم کا فرق ہے مگر ہارے صرف ہم ہیں. یہ کیسا جو ہے نا اتفاق ہے کہ اس میں صرف لیکن اس پہ تو پھر سر آپ کو آپس میں بیٹھنا ہوگا کیونکہ علی بخاری صاحب کی جماعت جو ہے وہ 2/3 بلکہ 3/4 میجورٹی لے گئی ہے خیبر پختونخوا سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیوں ہیں, یہ بھی ان کی بھی ایک طویل فہرست ہے گریونسز کی, آپ کی بھی ہے. تو ناصر بٹ صاحب یہ آپ نے سنا کامران صاحب جو خیبر پختونخوا کی سچویشن بتا رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے؟ آپ 2018 کی الیکشن کی مثال دے رہے ہیں, علی بخاری صاحب 2024 کے الیکشن کی مثال دے رہے ہیں. آپ کے سامنے اسی الیکشن میں خیبر پختونخوا جہاں پی ٹی آئی کہتی ہے ہم فارم 45 والے ہیں, وہاں کامران مرتضیٰ صاحب اس شو میں کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے کم مارجن سے آ رہے ہیں اور ہم ہی کیوں سیکنڈ نمبر پہ آئے ہیں. کیا حال ہے سر پہ اس کا ناصر بٹ صاحب؟ دیکھیں نا میں میری بات آپ نے مولانا صاحب کے ووٹوں کی چوری انہوں نے کی ہوئی ہے. پی کے میں کامران مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں کہ لوگ کھا گئے ہیں تو یہ واپس کریں 20 سیٹیں پہلے مولانا صاحب کو ان سے معافی مانگتے ہیں. لیکن آپ کی آواز کٹ رہی ہے سر. جی بات کیجئے. ہیلو جی آپ بات کریں سر پلیز. میں نے یہ کہا کہ ابھی کامران مرتضیٰ صاحب کی بات سنیے. مولانا صاحب کی انہوں نے 20 سیٹیں لے لی ہیں, چوری کیا ان کا ووٹ. سیٹیں یہ جیت رہے تھے وہ اپنا کے پی کے میں مولانا صاحب کی 20 سیٹیں انہوں نے لے لی ہیں. آپ یہ کہتے ہیں میں مولانا صاحب اب آپ میرے ساتھ چلیں, میری اپوزیشن میں میرا ساتھ دیں. مولانا صاحب ایسے شخص کا ساتھ دیں گے جو غیر جمہوری طریقے سے مسلط ہوا تھا. اب اس طرح کی حرکتیں کر 20 سیٹیں کر دیں واپس. مولانا صاحب سے کر لیں معافی. جلسہ میں جو تقریریں کرتا تھا محمود حسن چندی کے بارے میں, عمران خان اپنے اداروں کو معاف نہیں کرتا, اپنے ساتھیوں کو معاف نہیں کرتا. عمران خان کے ساتھ کسی نے نہیں چلنا. ہاں ایک صورت ہے کہ مولانا صاحب کے پیچھے سے نمازیں تو پڑھ لی ہیں, اب مولانا صاحب ان کو سکھائیں گے کہ جمہوری طریقہ کیا ہوتا ہے, کس طرح آپ جمہوری طریقے سے اگر کوئی اپوزیشن احتجاج کرتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے. غیر ملکی ساتھ لا کے احتجاج نہیں ہوتا, گن اٹھا کے احتجاج نہیں ہوتا, اپنے اداروں کو آگ لگائے حملہ کریں, اس سے احتجاج اس کو نہیں کہتے. پہلے تو یہ عمران خان معافی مانگ لے تو شاید کوئی پیچھے اکٹھی ہو جائے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ عمران خان اس نے اپنے اداروں کو بھی ہمیشہ اس نے ان کو نشانہ بنایا ہے, اپنے تو کو یہ ہے. اپوزیشن کے لوگ تو چلے ٹھیک ہے, اس کی اپنی جماعت کے لوگ اس کے ساتھ نہیں ہے, کوئی اکٹھا نہیں ہے. عمران خان یہ سمجھتا ہے میں ہوں تو سب کچھ ہے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ حکومت مطمئن ہے رمضان کے بعد بھی یہ عمران اکیلے اسی طرح گھومتا رہتا ہے.
لیکن سر وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جماعت ان کے ساتھ نہیں ہے, وہ آپ کی جماعت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نون میں سے شین نکل آئی, علی بخاری صاحب کہہ رہے تھے. یہ نکل آئی ہے نا, میاں نواز شریف کا بھائی وزیر اعظم ہے, بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, ٹھیک ہے, میاں صاحب سے نا یہ حکومت میاں صاحب کی چوری میں اندر ہے, کنوکٹڈ ہے, یہ اس کی سزا ہے, یہ اصلیت ہے اس کی. جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا, ریالٹی ہے, اس کو مانے. اب عمران خان جس جیل میں ہے نا 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں, جس کی لندن میں انکوائری ہوئی تھی, اور یہ بلیک منی ہے, کہتے ہیں نا علی بابا 40 اور مل کے فرحان گوگی, بشرا بی بی, انہوں نے القادر یونیورسٹی لے لی اور انہوں نے وہ پیسہ ملک ریاض کے اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا, اس کے اوپر جرمانہ تھا. یہ بیسیکلی عوام کا پیسہ تھا, اس کو اسٹیٹ بینک میں جمع ہونا تھا. تو عمران اپنے کی سزا پائے گا. معافی مانگ لے آج بھی 9 مئی کی, اچھا تو شاید قوم اس کو معاف کر دے. اس کے بغیر عمران کہے گا کہ میں بیوقوف بنا لوں گا لوگوں کو, یہ نہیں ہو سکتا. اپنی جگہ وہ پہنچ گیا ہے, لیکن ہاں یہ اداروں کے خلاف دنیا میں اسی طرح جگ سائی کرتا رہے گا پاکستان کی, جب تک عمران خان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اپنے ملک کے خلاف اگر فورسز کے خلاف بات کرو گے تو یہ ملک کی بدنامی ہوتی ہے, اس سے اس کی کوئی مشہوری نہیں ہوتی. اس میں اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے, اس کو ریلائز کرنا چاہیے, معافی مانگنی چاہیے, اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہو. آج کل جو دہشت گردی جس سے ہو رہی ہے, اس کے لیے اگر سیاسی جماعتیں کٹھی ہوں تو یہ ان کے ساتھ کھڑا ہو, یہ اپنے آپ کو پہلے پروف کرے کہ یہ ایک پرو پاکستانی ہے. تو شاید پھر اس کو جیل میں جب یہ اس کو باہر آنا ہے نا, تو اپنی بے گناہی عدالت میں دے گا تو باہر آ جائے گا, ورنہ عمران خان نے جیل میں ہی رہنا ہے. سر یہ 20 سیٹوں کی بات جو کامران مرتضیٰ صاحب نے کی, تو اس کے تو بینیفیشری پھر آپ ہیں, تو یہ تو پہلے آپس میں بھی تو تصفیہ کریں نا. وہ کہہ رہے ہیں آپ پہلے نمبر پہ, آپ لوگ کہتے ہیں ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا, وہ کہتے ہیں ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا, ہماری گنتی نہیں ہوئے. جی انوار بھائی, میں ذرا تھوڑا سا بٹ صاحب بھائی ہیں میرے, ان کو میں تھوڑی سی اصلاح کر دوں. جی 189 کیسز تھے عمران خان صاحب کے خلاف, 187 کیسز میں یا تو وہ بری ہو چکے ہیں یا تو وہ بیل پہ. تو چلیں اچھا انصاف مل رہا ہے پھر. اب 2 جو کیسز رہ گئے باقی, اب اس کے اوپر آ جاتا ہوں 1 بائی 1. یہ جو 190 ملین نہیں دیکھیں میں اس پہ تھوڑا سا آپ کا 190 ملین کی بات کی. بھائی 190 ملین ہے کیا, یہ تو دیکھ لیں. ایک حسین نواز کی پراپرٹی تھی جو ملک ریاض کے خریدی انہوں نے, وہاں پر اس کی قیمت تھی 25 ملین پاؤنڈز, وہ پتہ 50 میں ملی. این سی اے آئی, این سی اے نے کہا ہوا کیا, ذرا آرڈر پڑھ لیں, اس کا پیراگراف 87 پڑھ لیجئے گا, ریفر کر کے جا رہا ہوں, جس میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے, یہ پیسے اس میں جانے ہیں, دیکھ لیں. اور عمران خان یا ان کی زوجہ محترمہ کے اوپر 1 روپے کے بینیفیشری نہیں ہے. یہ تو آپ نکتہ ٹھیک ہے, اور پورے کا پورا آ گیا. نمبر 1 میں کو ذرا بتا دوں. اب آ جاتا ہوں جی میں 20 سیٹوں میں. دیکھیں جی 46,000 ووٹ سے جیت کے آپ کے سامنے اسلام آباد سے بیٹھا ہوں. آپ کو ہی پتا, آپ بھی اسلام آباد رہتے ہیں, کہ کون جیتا ہے, کہاں سے جیتا ہے, کیا ہوا. پٹیشنز ابھی تک نہیں چل رہی. ہماری 167 پٹیشنز آلریڈی پینڈنگ ہے, پروونشل اور نیشنل اسمبلی دونوں کے اندر. ٹھیک ہے, انہوں نے پہلے کہا RTS, بھائی EMC تو ریکارڈ پڑا ہوا نا. دیکھیں ہمارا جس کا بھی, میں نے کہا جی جس کا بھی کوئی اعتراض ہے ہم اس کو بیٹھ کے امیکیبلی سیٹل کرنا چاہتے ہیں. اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے, کوئی پروف ہے, ٹریبونل, ہم نے کبھی نہیں کہا ہماری طرف سے کہ جی 180 ڈیز میں ڈیسائیڈ نہ ہو. یہ تو ان کی اپلیکیشنز ہیں. میرے کیس میں اسلام آباد کی سیٹس کے اگینسٹ کہ جی بہت جلدی جج صاحب فیصلہ کریں, جبکہ لاء کہتا ہے 180 ڈیز میں فیصلہ کرنا. یہ لاء کہتا ہے, اس پہ لیجسلیشن لے کر آئے. لیجسلیشن ہے آلریڈی, لیجسلیشن لے کر آئے نا. یہ انوار بھائی اب دیکھیں, جب کیس ڈیسائیڈ ہو رہا تھا, طارق جہانگیری صاحب جسٹس اسلام آباد ڈیسائیڈ کر رہے تھے, انہوں نے اپلیکیشن دی, بہت جلدی کر رہے ہیں سر. انہوں نے کہا جی 180 ڈیز میں ڈیسائیڈ کرنا ہے. ریٹائر جج صاحب کے پاس چلے گئے, آرڈیننس آ گیا, آرڈیننس پہ چیلنج کیا ہم نے. اس کے لیے کوئی بیٹھ کے, جب تک سے ساری جماعتیں مل بیٹھ کر نہیں کریں گی, ورنہ ان کی بھی گریونسز ہیں, آپ کی بھی ہیں, اور ناصر بٹ صاحب کی ہیں. میرے خیال میں رمضان کا ٹیک اوے یہ ہے کہ آپس سے مل بیٹھ کے بات کریں, اور اناؤں کو پیچھے رکھ کر پاکستان کے لیے اگر کوئی بہتر سلوشن نکلتا ہے تو انہی سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں اور ہمارے اداروں نے نکالنا ہے. سجدے میں وقت ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی 1 رمضان کو اور 2 مارچ کو. تب تک لیے سید انوار الحسن اور سجدے کے پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.